वे खामोशी से खिड़की से बाहर भागती गाड़ियों को देखने लगी थी, साथ ही साथ उनको गिनती जाती, 1 2 3। सफ़ीर की गाड़ी के विपरीत हारून की गाड़ी के अंदर का माहौल खुशगवार था। म्यूजिक की हल्की फुल्की आवाज़ और एक दूसरे पर जुमले कसे जा रहे थे। ये सुबह सुबह तुम्हारे दादा जान ने क्यों अदालत लगा रखी थी? घर के सब बड़े उनके कमरे में जमा थे। फरवा चाची को भी मैंने वहीं से निकलते देखा था, काफ़ी गुस्से में थी, और फुप्पो जान भी उदास थी। हारून ने म्यूजिक की आवाज़ कम करते हुए हाले से पूछा था। हारे ने एक नज़र पिछली सीट पर बैठे हसन को देखा था, पर कोई जवाब नहीं दिया। हारून समझ गया था, तभी हसन को संबोधित करते हुए बोला था। हसन, मेरी बात सुनो, तुम्हारी बहन का रिश्ता तय होने वाला है, और मुझे ये भी लगता है कि सुबह की ये गोल मैच कॉन्फ्रेंस इसीलिए लगी है। हाले, अब बताओ मुझे सारी बात क्या चल रही है? हसन का मुंह खुला रह गया, लेकिन हारून ने उसे नज़रअंदाज कर दिया। मुझे नहीं पता, मैंने मेहर से पूछा था, उन्होंने तो यही बताया कि बस शम्स चचा और चाची को बुलाया था। बाबा से तो कल रात ही बात की थी दादा जान ने। अब वे बात क्या है ये मुझे नहीं पता, उसने विस्तार से जवाब दिया था। ये चल क्या रहा है? कोई मुझे कुछ बताएगा? मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हारा वारिस, मेरे बगैर कोई कैसे तुम्हारे रिश्ते की बात कर सकता है? और हारून भाई, आप कब लाए रिश्ता? मैं कहाँ था? वह हैरान होकर सवाल पर सवाल किए जा रहा था। मेरा प्यारा भाई, हाले को उस पर प्यार आया था। कितनी फिक्र है ना तुम्हें मेरी। मैं यूं ही तुमसे इतना लड़ती रहती हूँ। अब पक्का तुम्हें कभी तंग नहीं करूँगी। कितना अच्छा है ना मेरा भाई। हारून से तायद चाहिए थी। मैं रिश्ता नहीं लाया, सफ़ीर और हाले की बात हो रही है। वे संजीदगी से बोला था, इन दोनों का नाम साथ लेते हुए दिल के 1000 बार टुकड़ा हुआ था। क्या? वे चिल्लाया था। नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैं ये होने ही नहीं दूंगा। तुम सफ़ीर भाई से शादी नहीं कर सकते। मैं मैं करने ही नहीं दूंगा। क्यों नहीं कर सकती? बताओ, पसंद करोगे गेंदे को? वे तब कर गुस्से में बोली थी। तुम हारून भाई को शादी करो और रुखसत होकर सुल्तान मंजी से चली जाओ, समझ आई? वो दो टुक लहजे में बोला था। हारून ने मुस्कुराहट दबाई थी, जबकि हाले को तो आग ही लग गई थी। मैंने अभी जो जूता उतारा है और तुम्हारे सिर पर मारना है। तुम्हें आखिर तकलीफ़ क्या है? मेरी और सफ़ीर की शादी से तकलीफ़ ही तो है। आधी ज़िंदगी तुम मेरे सिर पर मुसल्लत रहे हो, और सफ़ीर भाई के से शादी करके तुम सुल्तान मंजिल की मलिका बन जाओगी, और मेरी तो पहले भी कोई इज्जत नहीं थी, ने अब होगी। क्या नहीं सोचा था मैंने कि तुम हारून भाई से शादी करके चली जाओगी और मैं सुल्तान मंजिल का बेताज बादशाह बनूंगा। लेकिन नहीं, तुमसे कहाँ बर्दाश्त होगी मेरी हुकूमत। मैं भी नहीं जानता कुछ भी, तुम इस रिश्ते से इनकार कर दो। बादशाह तो तुम फिर भी नहीं बन सकते सफ़ीर, तुमसे बड़ा है, उसी की हुकूमत होगी सुल्तान मंजिल पर। उसको तपाने को बोली थी। हाँ ठीक है, वजीर तो बन सकता हूँ मैं, मुझे वो भी कबूल है। वो मुँह भी सोर कर बोला था। बकवास मत करो हसन गुलाम, चलती गाड़ी से धक्का दे दूंगी तुम्हें। अब आवाज़ नहीं आई तुम्हारी। हाँ हारून, तुम क्या बात कर रहे थे? वो स्कोप डेप्ट कर हारून की जानिब तो मुतवज्जा हो चुकी थी, जबकि हसन बेबसी से उसको देख कर रह गया था। उसके तो सारे ख्वाब ही टूट गए थे। वे पांचों शहर की एक बहुत महंगी डायमंड शॉप में मौजूद थे। हसन खामोशी से एक सिंगल सोफे पर बैठा था। मेहर भी उसके साथ वाले सोफे पर मगमूब सी बैठी थी। हाले काउंटर के सामने खड़ी अपने लिए कुछ पसंद कर रही थी। हारून उसके साथ ही खड़ा था, जबकि सफ़ीर उनसे ज़रा फासले पर एक कॉल सुनने में ठहरा था। हारून ने हाले को एक अंगूठी पसंद कर ली थी। वह हाले की हर बर्थडे पर अंगूठी ही गिफ्ट करता था। हाले ने भी अपने लिए एक ब्रेसलेट निकलवाया था। वही ब्रेसलेट मेहर को दिखाने वो सामने से रख के सोफे की जानिब बढ़ गई थी। तभी सफ़ीर हारून के साथ आ खड़ा हुआ और उसके हाथ में पकड़ी अंगूठी अचक ली। हारून ने उसको खा जाने वाली नज़रों से देखा था। ये रिंग मैंने पसंद की है हाले के लिए, तुम कुछ और देखो सफ़ीर, वे नागवारी से बोला था। अब ये मुझे पसंद है। वे अंगूठी को तनकीदी नज़रों से देखता बोल रहा था। वैसे भी जब लड़की ही तुम्हारी नहीं रही तो इस रिंग का क्या करोगे? और एक बात, हाले को रिंग देने का इख्तियार बस मेरा है। अब तुम्हें चाहिए कि तुम कुछ और देख लो यार। वैसे एक बात है, तुमसे चीज़ें छीनना पता नहीं क्यों मुझे इतना पसंद है। वह हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोल रहा था, जबकि उसकी आंखों में साफ तंज था। ये रंग खामोशी से मुझे वापस कर दो सफ़ीर, वरना अच्छा नहीं होगा। ओह, क्या कर लोगे तुम? तुम्हें पता है सफ़ीर, मैं पागल हूँ। ये बात आधा शहर जानता है। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो फिर मैं कहूँगा कि वो जो सामने इंडोर प्लांट्स के बड़े बड़े गमले हैं ना, उंगली के गमलों की जानिब इशारा किया था। ये गमले उठाकर तुम्हारे सर पर दे मारूंगा, और अगर फिर भी मुझे सुकून नहीं मिला तो मैं इस शॉप की हर दीवार में तुम्हारा सर मारूंगा। और पता है
کوئی مجھے کچھ نہیں کہے گا۔ بتاؤں کیوں؟ اس لیے نہیں کہ میرا باپ سرکاری عہدیدار ہے، بلکہ اس لیے وہ اس کے کان میں کے پاس جھکا تھا، کیونکہ میں پاگل ہوں، وہ چبا چبا کر بولا تھا۔ پھر ہتھیلی کھول کر اس کے سامنے کی تھی، ساتھ ہی کنکھیوں سے اشارہ کیا تھا، رنگ واپس کرو۔ سفیر آنکھوں میں خون لیے اس کو دیکھتا رہا اور پھر رنگ اٹھا کر اس کی ہتھیلی پر دے ماری تھی۔ ایک بات بتاؤں سفیر، تم چاہے کچھ بھی کر لو، لیکن میں جانتا ہوں تم حالے سے محبت نہیں کرتے۔ یہ فیلنگز کچھ بھی ہو سکتی ہے، اٹریکشن، کرش، برتری کی خواہش، کچھ بھی، لیکن محبت نہیں۔ وہ خاندان کی سب سے حسین لڑکی ہے، اسٹرانگ، اسٹریٹ فارورڈ، وہ بات کرنے کا فن جانتی ہے، وہ بات منوانا جانتی ہے، وہ کسی بھی مرد کو جیر کر سکتی ہے۔ وہ عام نہیں ہے، اس لیے بس اس لیے تم اس سے شادی کرنا چاہتے ہو کیونکہ تمہیں شروع سے ہر بہترین چیز کو اپنا بنانے کی عادت ہے۔ وہ چبا چبا کر کہہ رہا تھا، واہ یار، تم تو جینیس ہو۔ ٹو بی آنیسٹ، محبت کیا ہوتی ہے مجھے تو یہ بھی نہیں پتا۔ مجھے سب پتا، کچھ پلیٹ میں رکھا ہوا ملا ہے، پیار، پیسہ، مقام، اور اب حالے، وہ بھی مجھے مل جائے گی۔ ہارون، کیا کوئی ایسی چیز ہے جس کی میں نے خواہش کی ہو اور مجھے نہیں ملی ہو؟ وہ مسکراتے ہوئے بول رہا تھا، آئی لائک ہر۔ وہ مجھے لگتا ہے یہ بہت ہے، محبت کے چکر میں بیوقوف لوگ پڑتے ہیں، تم جیسے پاگل۔ میں ویسے نہیں ہوں، میں ہر کام سوچ سمجھ کر کرتا ہوں۔ حالے کو میں نے ہر زاویے سے دیکھا ہے، وہ پرفیکٹ ہے، اور ہر پرفیکٹ چیز سے سفیر سلطان کا حق ہے۔ اور اگر میں یہ بات حالے کو بتا دوں تو میں ڈر گیا، دیکھو میں کانپ رہا ہوں، وہ جسے مزہ لیتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ اس وقت میری محبت میں گرفتار ہے ہارون۔ تم کیا عرش سے فرشتے بھی آ کر میرے بارے میں کچھ کہیں گے تو اسے یقین نہیں کرے گا۔ میں نے کچی گولیاں نہیں کھیلی ہے ہارون، میں نے اس کو قابو کر رکھا ہے، ایسے کہ اس کو لگتا ہے کہ سب اس کی مرضی سے چل رہی ہے، حالانکہ میرا حکم مانتی ہے۔ لوگ کسی کے دماغ سے کھیلتے ہیں، میں نے حالے کے دل قابو کر رکھا ہے، میں اس کو دل کا حکمران ہوں، اور عورت اپنے دل کے حکمران کے بارے میں کسی سنی سنائی پہ یقین نہیں کرتی۔ اپنے من پسند مرد کے گناہوں پہ وہ کبوتر کی طرح آنکھیں میچ لیتی ہے، اس کے عیب ایسے چھپا لیتی ہے کہ فرشتوں کو بھی پتہ نہ چلے۔ میں نے 4 سال انگلیوں پہ گنوایا تھا، 4 سال اس کو وہی دکھایا جو دیکھنا چاہتی تھی، اس کو وہی سنایا جو وہ سننا چاہتی تھی، اور اب نہ وہ کسی کی سنے گی، نہ کسی کی دکھائی ہوئی چیز حقیقت مانے گی۔ وہ دل جلانے والی مسکراہٹ کے ساتھ بول رہا تھا۔ ہارون نے جواب میں کچھ کہنے کو منہ کھولا ہی تھا، تبھی انہوں نے حالے کو اپنی جانب آتے دیکھا۔ ہارون کو فوراً خود کو کمپوز کر لیا تھا۔ تم نے یہ رنگ پسند کی ہے کیا ہارون؟ وہ اس کے ہاتھ میں موجود انگوٹھی کو دیکھتی پوچھ رہی تھی۔ ہاں کی تھی، لیکن ابھی اس پہ گند لگ گیا ہے، اس لیے یہ نہیں لیں گے، ہم کچھ اور دیکھ لیتے ہیں۔ اوکے۔ سفیر کا تو مانو خون ہی کھول گیا تھا، جبکہ حالے نے محض سر ہلایا تھا۔ وہاں سے نکلنے کے بعد وہ سب مال گئے تھے۔ کافی دیر بعد خواری کے بعد حسن اور ہارون کی شاپنگ مکمل ہو گئی تھی۔ مہر نے کچھ نہیں خریدا تھا، کیونکہ حالے نے جو کچھ اپنے لیے لیا تھا وہی سیم اس کے لیے بھی لیا تھا۔ سفیر کو ہر 2 منٹ بعد کوئی نہ کوئی کال آ جاتی، جس کی وجہ سے اس نے ابھی اپنے لیے کچھ نہیں خریدا تھا۔ وہ ابھی بھی کال سن کر آیا تھا۔ حسن تو مہر کو لے کر فوڈ کورٹ چلا گیا تھا، اسے بھوک برداشت نہیں ہوتی تھی۔ حالے، ہارون اور سفیر، وہ تینوں اب ساتھ چل رہے تھے، ایسے کہ ہارون بیچ میں تھا، حالے اور سفیر اس کے دائیں بائیں۔ ہارون یار، ایک بات تو سنو۔ سفیر ایک دکان کے سامنے رک گیا تھا۔ ہارون اور حالے کو بھی رکنا پڑا۔ بولو، یہ اکھڑا اکھڑا سا تھا۔ یار تم تو جانتے ہی ہو ہم دونوں کی شادی ہونے والی ہے، وہ حالے کو دیکھتے مسکراتے ہوئے بول رہا تھا۔ تو شادی سے پہلے کا جو ٹائم ہوتا ہے، گولڈ ٹائم، ہم لوگوں کو بھی وہ اسپینڈ کرنا چاہیے۔ تمہیں نہیں لگتا کہ ہمیں ذرا اکیلے میں ایک دوسرے کے ساتھ کچھ شاپنگ کر لینی چاہیے؟ وہ ایسے کہہ رہا تھا جیسے وہ اور ہارون بچپن کے دوست ہو۔ میں فوڈ کورٹ میں بیٹھا ہوں، حالے تم فری ہو کر آ جانا، اوکے؟ اپنا فون آن رکھنا اور یہ مجھے دے دو۔ اس نے حالے کے ہاتھ سے وہ واحد شاپنگ بیگ بھی لے لیا تھا جس میں ہارون کا گفٹ تھا، اور آگے بڑھ گیا تھا۔ آپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے اچھا نہیں لگا۔ ہم دونوں اس کے ساتھ بھی وہی باتیں کریں گے جو کہ اکیلے میں۔ یار پلیز اب میرا موڈ اسپوائل مت کرو، چلو آؤ تمہیں کچھ خرید دیتا ہوں، وہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا تھا۔ حالے خاموشی سے اس کے ساتھ چلتی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد اس کا موڈ ٹھیک ہو گیا تھا۔ سفیر، یہ دیکھے کتنا پیارا ہے نا؟ وہ گلابی رنگ کا ایک کامدار جوڑا سفیر کو دکھاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ان کے پیچھے ایک سیاہ آنکھوں والا دراز قد نوجوان بھی کھڑا تھا، اس نے سر پر
پی کیپ پہن رکھی تھی۔ سفیر کو دیکھ کر اس کی آنکھیں مشتبہ انداز میں سکڑی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن اتنا بھی اچھا نہیں ہے۔ ویسے بھی تم پنک کلر بہت پہنتی ہو، کچھ ڈیفرنٹ ٹرائی کرو یار۔ لائف میں چینج بہت ضروری ہوتے ہیں، ایک ہی جگہ اسٹک ہو جانا اچھا نہیں ہوتا۔ ویام سے لہجے میں بول رہا تھا۔ حالے کو رنگ البتہ پھیکا پڑا تھا۔ اسی وقت سفیر کا موبائل ایک بار پھر بجا تھا اور وہ معذرت کر دکان سے باہر نکل گیا تھا۔ حالے بھی آگے بڑھ گئی تھی، اس کا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ اس سیاہ آنکھوں والے نوجوان نے اشارے سے سیلس مین کو اپنی جانب بلایا تھا اور وہی گلابی جوڑا پیک کرنے کا کہا تھا۔ حالے اب سامنے والی دکان میں داخل ہو گئی تھی اور بے دلی سے ڈریسز الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی جب اسے اپنے پیچھے سے ایک جانی پہچانی آواز سنائی دی۔ میں نے کہا تھا نا ہم پھر ملیں گے۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی، لہجے میں سکون سا۔ حالے کرنٹ کھا کر مڑی تھی۔ تم یہاں کیسے؟ کیا آپ ٹھیک ہو؟ تم نے کیسے پہچانا؟ اوہ گوڈ، ہارون تمہیں دیکھتا تو خوش ہو جاتا۔ کیا واقعی؟ وہ حیران سی تھی اور تھوڑی پرجوش بھی۔ میں آپ کو لاکھوں لوگوں کی بھیڑ میں بھی پہچان سکتا ہوں۔ اس کا لہجہ سادہ سا تھا۔ اس نے بس ایک ہی بات کا جواب دیا تھا۔ عمر تو تمہیں اس طرح دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ہے۔ مجھ سے زیادہ نہیں ہوئی ہوگی، وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ ایک دم حالے کو یاد آیا تھا کہ وہ یہاں اپنی فیملی کے ساتھ آئی ہے۔ اچھا خیر، مجھے جانا ہوگا، میرے کزن مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ تم سے مل کر خوشی ہوئی، یہ لے لے، پھر چلی جائیے گا۔ اس نے ایک شاپنگ بیگ حالے کے سامنے کیا تھا۔ اس میں کیا ہے؟ وہ اس کے ہاتھ سے وہ بیگ لیتے ہوئے پوچھ بیٹھی تھی، لیکن وہ خاموش رہا تھا۔ حالے نے اس نیلے رنگ کے بیگ کے اندر دیکھا تو اس میں وہی گلابی جوڑا تھا۔ اس کے چہرے کے زاویے بگڑے تھے۔ تم ہماری باتیں سن رہے تھے؟ اور اگر سن بھی رہے تھے تو تمہیں یہ خوش فہمی کیوں ہو گئی کہ میں تم سے یہ ڈریس لے لوں گی؟ وہ تب ہی تو گئی تھی جب کہ وہ بالکل پرسکون سا تھا۔ میں نے آپ کی کوئی بات جان بوجھ کر نہیں سنی، اور یہ ڈریس میں شکریہ کے طور پر دے رہا ہوں۔ آپ نے اس رات میرے لیے جو کچھ بھی کیا، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ مجھے خون دینے کے لیے اور مجھے بچانے کے لیے شکریہ۔ میں یہ نہیں لوں گی تم سے۔ اور ایک بات اور، آج کے بعد اگر آئندہ کبھی بھی مجھے کہیں دیکھ بھی لو تو ایسے گزر جانا جیسے مجھے جانتے بھی نہ ہو، سمجھے؟ وہ کہہ کر رکی نہیں تھی، دروازے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ آپ کو پنک پسند ہو یا سیاہ، کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ آپ کو جج کرے۔ جن سے آپ محبت کرتے ہیں ان کو تو بالکل نہیں، کیونکہ جب آپ کسی کو جج کرنے لگ جاتے ہیں تو آپ کے پاس ان سے محبت کرنے کا وقت نہیں رہتا۔ آپ ہر وقت ان سے ہر کام میں کچھ نہ کچھ ایسا ڈھونڈنے لگتے ہیں جس کی بنا پر آپ ان سے بچ سکے۔ اس طرح آپ کی نظر بس ان کی خامیوں پر ہوتی ہے۔ آپ ان میں اچھائی نہیں دیکھ پاتے۔ جن سے محبت کرے ان سے سیاہ سے بھی محبت کرے، ان کے پنک سے بھی محبت کرے، اور اگر نہیں کر سکتے تو اس کو جج مت کرے، اور اگر آپ یہ سب نہیں کر سکتے تو محبت کے جھوٹے دعوے نہ کرے۔ اس کا لہجہ ویسا ہی تھا، گویا بات بن گئی تھی۔ وہ پتھر کا بت کافی دیر بعد اس نے مڑ کر دیکھا تھا، لیکن وہ جا چکا تھا۔ وہ جیسے اس کے لیے ہی آیا تھا۔ رات گہری سیاہ اور تاریک تھی۔ یوسف سلطان کے کمرے میں اس وقت ان کے دونوں بیٹے اور بہویں موجود تھی۔ شمس و عمر معراج سلطان بابا کے جان کے پاس بیڈ پر بیٹھے تھے، جبکہ فروا اور حسینہ کمرے میں رکھے گرے رنگ کے صوفے پر بیٹھی تھی۔ حسینہ مغموم سی تھی، جبکہ فروا غیر آرام دہ۔ جب بابا نے بات کا آغاز کیا، میں نے یہاں آپ سب کو تمہید باندھنے کے لیے نہیں بلایا۔ میں صاف اور سیدھی بات کرنے کا عادی ہوں۔ حالے اور سفیر مجھے بہت عزیز ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ان دونوں کو ایک رشتے میں جوڑ دیا جائے۔ وہ دونوں بھی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ میں اس حوالے سے معراج اور اس کی گھر والی سے بات کر چکا ہوں۔ اب میں تمہاری اور فروا کی رازی جاننا چاہتا ہوں۔ فروا، تم اپنے ذاتی اختلافات ایک طرف رکھ کر جواب دینا۔ یہ معاملہ تمہارے بیٹے کی ساری زندگی کا ہے اور اس کی خوشی کا بھی۔ ان کی آواز باروب اور سنجیدہ تھی۔ بابا جان، مجھے تو بظاہر کوئی قباحت نظر نہیں آتی اس رشتے میں، اور اگر سفیر کی پسند کی بات ہے پھر تو بات ہی ختم۔ جیسا آپ چاہیں، میں راضی ہوں۔ شمس خوش دلی سے بولے تھے، جبکہ فروا نے کھا جانے والی نظروں سے ان کو دیکھا تھا۔ سفیر کی خوشی یا حالے کو ملنے والا حصہ سب سمجھتی ہوں میں، وہ دل ہی دل میں بولی تھی۔ بابا جان، آپ سب جانتے تو ہیں
حالے کتنی بدتمیز ہے اور اکھڑ ہے۔ معراج نے پہلو بدلا تھا۔ وہ میری عزت بالکل نہیں کرتی۔ اس کے لیے تو میں جیسے گھر کے بڑوں میں ہوں ہی نہیں۔ کوئی اپنے گھر کے بچوں کو بھی اتنا ذلیل نہیں کرتا ہوگا جتنا وہ مجھے کرتی ہے۔ معراج کچھ بولنے لگے تھے کہ حسینہ نے ان کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا، اور مہر، وہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ اس کے لہجے میں جیسے شیرنی سی گھل گئی تھی۔ وہ بہت فرما بردار اور محبت کرنے والی بچی ہے، اور وہ سفیر سے محبت کرتی ہے۔ بن ماں باپ کی بچی ہے، ہمیں اس کا حق نہیں ماننا چاہیے۔ میں چاہتی ہوں سفیر اور مہر ماں کی شادی ہو جائے۔ یوسف سلطان نے ان کی ساری تقریر خاموشی سے سنی تھی، اور جب بولے تو بس اتنا: سارا گھر جانتا ہے فروا حالے کیسی ہے، اور تم کیسی محفل میں بیٹھ کر تمہیں کچھ سخت لفظ نہیں بولنا چاہتا، لہٰذا تمہارا یہ اعتراض رد ہوا۔ فروا نے قسم کھا کر پہلو بدلا تھا، اور دوسری وہاز کی بیٹی کو بلاؤ یہاں، میں اس سے بات کرتا ہوں۔ اگر ایسا کچھ ہے تو پہلا حق اسی کا ہوگا، باقی سب بعد میں۔ فروا، تمہارا بس اتنا ہی اعتراض ہے نا؟ ان کے لہجے میں بلا کا سکون تھا۔ فروا تو مانو کھل اٹھی تھی۔ ظاہر ہے مہر ماں سب بتا دے گی، اور پھر بس ساری ٹینشن ختم۔ زبردست ملازمہ کے ذریعے مہر کو پیغام بھجوا دیا گیا تھا۔ 5 منٹ بعد وہ کالے رنگ کی شلوار قمیض میں ملبوس یوسف سلطان کے کمرے میں آتی دکھائی دی تھی۔ اس کی آنکھوں کے پپوٹے سوجے ہوئے تھے، معمول سے کچھ زیادہ۔ وہ سلام کر کے خاموشی سے حسینہ اور فروا کے بیچ میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ کالے دوپٹے میں اس طرح چھپا تھا کہ محسوس نہیں ہو پاتا تھا۔ کچھ غیر ضروری باتوں کے بعد وہ اصلی مدعے پر آ گئے۔ ہم سفیر اور حالے کی شادی کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اس لیے آپ کی بھی مرضی جاننا چاہتے ہیں۔ اگر آپ سفیر میں انٹرسٹڈ ہے تو آپ ہمیں بتا سکتی ہے، یوسف سلطان دھیمے لہجے میں بولے تھے۔ مہر تو اس بات پر کھل اٹھی تھی کہ کم سے کم انہوں نے اسے سمبودھت تو کیا۔ فروا اور حسینہ نے اسے امید سے دیکھا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے ابا، سفیر میرا کزن ہے، دوست ہے، اور بس۔ اس کے علاوہ ہمارے درمیان کوئی اور تعلق نہیں۔ وہ ٹھہرے ہوئے اور شانت لہجے میں بول رہی تھی، البتہ اس کی آنکھیں اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اس میں اسپشٹ درد تھا، جیسے وہ اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی لٹا رہی ہو۔ حسینہ بیگم نے اسے انہی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ میری بیٹی کا دل کتنا بڑا ہے، جبکہ فروا ابھی تک اس کے شبدوں کو دماغ میں سما نہیں رہی تھی۔ لیکن میں نے تو کچھ اور سنا ہے، فروا نے مجھے بالکل الگ کہانی سنائی ہے، وہ سنجیدگی سے پوچھ رہے تھے۔ معراج خاموش مگر چبھتی نظروں سے مہر کو دیکھ رہے تھے۔ کچھ تھا جو انہیں شک میں ڈال رہا تھا، کچھ تھا جو ان کو کھٹک رہا تھا۔ یہ بات اتنی سیدھی نہیں تھی، یہ معاملہ اتنا آسان نہیں تھا۔ کوئی کیسے اپنی متاع حیات زندگی کی پونجی سے اتنی آسانی سے دستبردار ہو سکتا ہے؟ مومانی جان کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے بابا جان، بس اب یہ بات ختم کر دیں۔ بچی کہہ تو رہی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ شمس تھے، ان کا ڈر تھا کہ کہیں حالے جیسا اچھا چانس ان کے ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ ٹھیک ہے مہر بیٹا، تم اب جاؤ، حالے اور سفیر کو بلا کر لاؤ۔ اب یوسف سلطان کا لہجہ نارمل تھا، وہ ڈائریکٹ آپ سے تم پر آ گئے تھے۔ مہر خاموشی سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ فروا، اب تو کوئی اعتراض نہیں ہے نا تمہیں؟ بابا جان کی بھاری آواز ایک بار پھر گونجی تھی۔ فروا نے بامشکل جواب دینے کو منہ کھولا تھا۔ مجھے کچھ وقت چاہیے بابا جان، مجھے اس بارے میں سوچنا ہوگا، وہ دبی ہوئی آواز میں جواب دے پائی تھی۔ تم نے تو جو سوچنا ہے سوچتی رہو، میں آج ہی حالے اور سفیر کی رسم کروں گا، یہی اسی کمرے میں۔ ان کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ تھوڑی دیر بعد حالے اور سفیر آ گئے تھے، ان کے ساتھ حسن اور ہارون بھی تھے۔ وہ شاپنگ سے واپسی پر ہارون کے گھر نہیں گئے تھے، حالے نے انہیں روک رکھا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے جس صوفے پر حسینہ اور فروا بیٹھے تھے، اب اسی صوفے پر یوسف سلطان بیٹھے تھے۔ آؤ بیٹے، حالے اور سفیر، تم دونوں میرے پاس آ کر بیٹھو۔ دادا جان نے محبت سے ان دونوں کو پاس بلایا تھا۔ سفیر مطمئن سا، جبکہ حالے جھجکتی ہوئی ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے میرون رنگ کا لمبی قمیض کے ساتھ سفید ٹراؤزر پہن رکھا تھا، وہ سفید دوپٹہ سر پر اوڑھ رکھا تھا۔ سفیر گرے ڈنر سوٹ میں ملبوس تھا، وہ ابھی آفس سے آیا تھا۔ وہ دونوں دادا جان کے دائیں بائیں بیٹھ گئے تھے۔ ہارون، مہر، حسن
ایک طرف الماری سے ٹیک لگائے کھڑے تھے۔ مہر خاموش سی تھی جبکہ ہارون بے چین تھا۔ وہ یہ سب دیکھ نہیں سکتا تھا۔ حالے نے جھک کر دادا جان کے کان میں دھیرے سے کہا، تنسا، میری مرضی کے بغیر میری منگنی کر رہے ہو؟ میں آپ کو شو کر سکتی ہوں۔ آپ میری مرضی کے بنا میری منگنی کر رہے ہیں۔ میں آپ پر کیس کر سکتی ہوں۔ دادا جان نے مسکرا کر کہا، میں بھی دیکھوں گا کہ تم کیا کر لو گی بیٹا جی۔ سفیر اور حالے، بیٹا آپ دونوں اس رشتے پر راضی ہو؟ دادا جان نے ان دونوں کو سمبودھت کیا۔ سفیر گہرا مسکرایا تھا، میں تو راضی ہوں۔ اس کا لہجہ بے دھڑک اور مطمئن تھا جبکہ حالے نے بس جی کہنے پر اکتفا کیا تھا۔ اب دادا جان نے سفیر کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی دی تھی اور حالے سے اس کا ہاتھ آگے کرنے کو کہا تھا۔ حالے نے ادھر ادھر نظر دوڑائی اور معراج پر اس کی نظر ٹک گئی۔ وہ اس کا مطلب سمجھتے ہوئے اٹھے اور اس کے قریب آ کر اس کا ہاتھ سفیر کے ہاتھ میں دے دیا تھا۔ سفیر نے مسکراتے ہوئے انگوٹھی پہنا دی تھی۔ ہارون کی آنکھوں میں مرچی سی بھرنے لگی تھی۔ اس سے وہاں کھڑا رہنا دبر ہو گیا تھا جبکہ مہر بالکل پرسکون سی کھڑی تھی، جیسے اس کو فرق ہی نہ پڑا ہو۔ حسن کی آنکھیں نم ہوئی تھی جن کو وہ بے دردی سے رگڑ گیا تھا۔ اب سفیر نے اپنا ہاتھ آگے کیا تھا۔ معراج نے انگوٹھی نکال کر حالے کے ہاتھ میں دے دی تھی۔ حالے نے سفیر کی طرف دیکھا تھا۔ سفیر نے آنکھوں سے اشارہ کیا تھا جیسے کہہ رہا ہو، ڈو اٹ۔ اس نے جھجکتے ہوئے انگوٹھی پہنا دی تھی۔ کسی نے تالیاں بجائی، نے مبارکباد دی۔ سب کے اپنے غم تھے، سب کے اپنے مسئلے تھے، سوائے شمس اور معراج کے۔ شمس سلطان نے آگے بڑھ کر حالے کو سر چوما تھا اور کچھ پیسے اس کی گود میں رکھ دیے تھے۔ معراج نے ان دونوں پر پیسے وار کر حسن کو تھمائے تھے کہ نماز کو دے دینا۔ ہارون کی اپنی جگہ پر کھڑے ٹانگیں کانپنے لگی تھی۔ اس سے مزید کھڑے رہنا دبر ہو گیا تھا۔ وہ فوراً دروازے کی طرف بڑھا تھا جب اس کو سفیر کی آواز سنائی دی، ہارون یار، پکچر تو لے لو، ہماری یادگار مومنٹ ہے۔ وہ مسکرا کر کہہ رہا تھا، نوٹ آؤٹ سفیر، نوٹ آؤٹ۔ اس نے بے بسی سے سرگوشی کی تھی۔ حالے کا اس طرف دھیان نہیں تھا اور ماں کی کوئی بات سن رہی تھی، فروا اپنی جگہ پتھر کا بت بنی بیٹھی تھی۔ مہر نے قریب آ کر حالے کو مبارکباد دی، ساتھ ہی اس کے ہاتھ چومے۔ ہارون میرے بھائی، تم سے کہہ رہا ہوں، سفیر نے ایک بار پھر اسے آواز دی تھی۔ اس بار ہارون مڑا تھا، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ حالے نے بے اختیار نظریں چرا لی تھی۔ ہارون نے اپنا موبائل نکالا تھا اور ان دونوں کی ایک ساتھ تصویر کھینچی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، تصویر بلر ہوئی تھی۔ سفیر نے اب سب کو ساتھ کھڑا کر لیا تھا فیملی فوٹو کے لیے۔ ہارون نے ایک دو تصویر اتاری تھی جبکہ سفیر نے اس کو تصویر دکھانے کے لیے پاس بلایا۔ ہارون اس کے قریب گیا تھا اور تصویر دکھانے کے بجائے اس کے کان کے پاس جھکا تھا۔ کسی انسان کو اتنا مت ستاؤ جتنا بعد میں خود کو برداشت کر سکو۔ ہم جیسے پاگل اللہ کو بہت عزیز ہوتے ہیں۔ سفیر، ہم سے مت الجھو، ہمیں مت ستاؤ ورنہ خود بھی ستائے جاؤ گے۔ وہ بول کر پیچھے ہٹا تھا۔ سفیر نے لب بھیس لیے تھے۔ ہارون خاموشی سے کمرے سے نکل گیا تھا۔ گینڈے، تمہیں دعوت نامہ دوں کہ یہاں آؤ؟ حالے نے دانت ہچکچاتے ہوئے کہا تھا، میں نہیں آؤں گا تمہارے پاس۔ وہ حالے کی طرف دیکھے بغیر بولا تھا، کیوں؟ کیا تکلیف ہے؟ آؤ میرے پاس بیٹھو۔ میں نے کہا نا، میں نہیں آؤں گا۔ میں آ گیا تو رو دوں گا۔ وہ نم آنکھوں سے بولا تھا۔ حالے کو اس پر پیار آیا تھا۔ اماں نے آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگا لیا تھا۔ اسی وقت مہر ماں کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ حسن نے اس کو جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ نرمی سے ماں کے گھیرے سے نکلا تھا اور مہر کے پیچھے گیا۔ حسینہ اب فروا کے پاس جا کر بیٹھی تھی اور ان سے کچھ کہہ رہی تھی۔ مہر تیز تیز قدم اٹھاتی جا رہی تھی۔ اس کا رخ اپنے کمرے کی طرف نہیں تھا، وہ چھت پر جا رہی تھی۔ حسن نے اس کو سیڑھیاں پھاندتے دیکھ لیا تھا۔ وہ بھی اس کے پیچھے گیا تھا۔ مہر نے جیسے ہی چھت پر قدم رکھا، آنسو اس کی آنکھوں سے ابل ابل کر باہر آنے لگے۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر زور زور سے رونے لگی تھی۔ حسن بھی اسی وقت چھت پر پہنچا تھا۔ مہر کو رونے کی آواز سن کر وہ بھاگ کر اس کے پاس پہنچا تھا۔ بچو، کیا ہوا ہے؟ آپ کیوں رو رہی ہے؟ وہ بوکھلا سا گیا تھا جبکہ مہر کے رونے میں مزید اور روانی آ چکی تھی۔ پلیز مجھے بتائے کیا ہوا ہے؟ آپ کو کسی نے کچھ کہا ہے؟
حسن نے اس کے ہاتھ تھام لیے تھے۔ حسن، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، میں ٹوٹ گئی ہوں۔ کیا کروں میں؟ میری محبت چھن گئی مجھ سے۔ آج میرا سب کچھ ختم ہو گیا ہے، سب کچھ۔ وہ زور زور سے روتے ہوئے بول رہی تھی۔ حسن کی گرفت اس کے ہاتھوں پر ڈھیلی پڑی تھی۔ نیچے ہالے اور سفیر منگری کی رسم اور یہاں مہر کی یہ حالت۔ اس نے کڑیاں ملائی تھی۔ وہ اتنا بھی بچہ نہیں تھا کہ کچھ سمجھ نہیں سکا۔ وہ 16 سال کا ضرور تھا، لیکن تھا تو مرد۔ کیا سفیر بھائی؟ اس نے بے یقینی سے لفظ توڑ توڑ کر ادا کیے تھے۔ ہاں حسن، ہاں سفیر، میں اس کو بہت چاہتی ہوں میرے بھائی۔ مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، بہت زیادہ۔ میرا دل جل رہا ہے۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ مجھے صبر دے اللہ۔ حسن، کچھ کہو پلیز، مجھے بتاؤ میری بہن، میرے لیے کچھ کرو۔ حسن نے نرمی سے اس کو گلے لگایا تھا۔ وہ بھی میری بہن ہے۔ اس نے جیسے سرگوشی کی تھی۔ بچوں، خود کو سنبھال لے، کوئی دیکھ لے گا۔ آپ نے دادا جان سے بات کیوں نہیں کی؟ اس نے ان کو بتاتے نا، آپ سب ٹھیک ہو جاتا۔ بلکہ اب چل کر بتاتے ہیں، حالے سمجھ جائے گی۔ وہ آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ ابا کی خاطر تو قربان کیا ہے سب کچھ۔ وہ گیلی آنکھوں سے ہارے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ حسن نے اسے دیکھا تھا۔ میں سمجھا نہیں، کیا مطلب؟ میں نے ایک محبت کے لیے دوسری محبت قربان کر دی۔ مجھے کرنی پڑی حسن، میں مجبور تھی۔ کیا کیا ہے آپ نے؟ مجھے بتائے۔ وہ فکر مند ہوا تھا۔ وہ کچھ نہیں بولی تھی، خاموشی سے اس کو دیکھتی رہی۔ حسن شاید سمجھ گیا تھا، تبھی بولا، میں قسم کھاتا ہوں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ آپ مجھ پر یقین کر سکتی ہے۔ اس کے لہجے کا مان، اس کی آنکھوں کی یقین دہانی، وہ کسی نے بتاتی۔ چند گھنٹے پہلے ان لوگوں کو مال سے واپس آئے گھنٹہ بھر ہو چکا تھا۔ مہر واپسی پہ سیدھی اپنے کمرے میں آئی تھی اور ابھی تک وہیں تھی۔ وہ اپنے بیڈ پہ چت لیٹی چھت پہ لگے پنکھے کو گھور رہی تھی، جبکہ نرگس نے اس کے کمرے کا دروازہ ہلکا سا بجایا۔ باجی، آپ کو بڑے صاحب اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں، ساتھ آواز لگائی تھی۔ حالے کو بلایا ہوگا۔ نرگس، جاؤ اس کو بتاؤ، وہ لیٹے لیٹے بولی تھی۔ لو، میں بھلا کیا کم سنتی ہوں؟ ابھی تو میں صرف 30 سال کی ہوں۔ کان بھلے چنگے ہیں میرے۔ اس کا بیٹا 20 سال کا تھا۔ آپ کو بلایا ہے جی، آپ کو۔ انہوں نے بولا وہاز کی بیٹی کو بلا کر لاؤ۔ مہر ماں ایک جھٹکے سے اٹھی تھی۔ وہ مجھے کبھی نہیں بلائیں گے، کبھی نہیں۔ اس نے تیزی سے دروازہ کھولا تھا، اتنی تیزی سے کہ دروازے سے لگی کھڑی نرگس گرتے گرتے بچی تھی۔ ہائے اللہ باجی، دل سا نکال دیا میرا، وہ بولی تھی، مگر مہر نے سنا ہی نہیں۔ انہوں نے کیا بولا؟ نرگس، مجھے لفظ بے لفظ بتاؤ، وہ بےتابی سے پوچھ رہی تھی۔ قسم سے، کم اس زندگی میں تو نہیں۔ اور بھلا کیا کہنا تھا جی؟ یہی کہا ہے کہ وہاز کی بیٹی کو بلا کر لاؤ۔ اس کی آنکھیں اور چہرہ دمک اٹھا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی کچن میں گئی تھی، فریج سے دودھ نکالا، چائے کا پانی چڑھایا۔ پانی ابلنے لگا، اس میں پتی ڈالی۔ اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اب کافی نہیں پیتے، اب چائے پیتے ہیں۔ چائے بن چکی تھی۔ جیسے ہی اس نے کپڑے سے پتیلی اتارنی چاہی، اس کا ہاتھ بری طرح آگ میں جل گیا۔ اس کی آنکھوں میں پانی بھر گیا تھا۔ جلن شدید تیز تھی۔ وہ نیچے بیٹھتی چلی گئی، منہ پہ ہاتھ رکھ کر تکلیف ضبط کرنی چاہی۔ وہ دیر نہیں کر سکتی تھی۔ تبھی تھوڑی دیر بعد وہ اٹھی تھی، چائے برتن میں ڈالی، ٹرے سجایا اور یوسف سلطان کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ 2 منٹ کی دوری صدیوں پر پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے دروازے پر ہلکا سا دستک دیا تھا۔ اندر سے اجازت مل گئی تھی۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ یوسف سلطان کھڑکی کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھے تھے۔ نظریں باہر سڑک پر جمی تھی۔ مہر چند لمحے ہچکچاتی ہوئی سی کھڑی رہی، پھر خاموشی سے چلتی ہوئی ان کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ٹرے کرسیوں کے بیچ میں رکھ کر ٹیبل پر رکھ دی۔ چند لمحے مزید سر جھکائے خاموشی سے بیٹھی رہی۔ آپ کو ہمیشہ مجھ سے یہی شکایت رہی ہے نا کہ میں آپ کو نگین کی بیٹی نہیں سمجھتا، میں آپ کو اپنا خون نہیں مانتا۔ انہوں نے بات کا آغاز کیا تھا۔ ابا، مجھے بس یہ آرزو رہی ہے کہ آپ مجھے اپنی بیٹی تسلیم کریں۔ میں آپ سے شکایت کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی، وہ بے قراری سے بولی تھی۔ آپ کے پاس ایک موقع ہے، مجھے ثابت کر دے
کہ آپ اس کم ظرف وہاز کے ساتھ نگین سلطان کی بھی اولاد ہے۔ ان کا لہجہ ٹھہرا ہوا تھا۔ جلے ہوئے ہاتھ کی تکلیف کم ہوئی تھی۔ کیا؟ کیسے؟ میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں سب کچھ کروں گی۔ وہ تو جیسے تیار بیٹھی تھی۔ سوچ لے، آپ کر سکیں گی۔ وہ تول تول کر بول رہے تھے۔ آپ مجھے کہہ سکتے ہیں ابا، میں سب کر لوں گی۔ آپ حکم کریں، میں آپ کو تب پکاروں گا جب مجھے یقین ہو جائے کہ آپ واقعی نگین کی بیٹی ہیں۔ اسی طرح اعلیٰ ظرف، اسی طرح باوقار۔ آپ بتائیں مجھے کیا کرنا ہوگا؟ سفیر کی محبت سے پیچھے ہٹنا ہوگا۔ وہ بے لچک لہجے میں بولے تھے۔ ایک جلے ہوئے ہاتھ میں جلے ہوئے دل کا درد بھی شامل ہوا تھا۔ ابا، وہ بے یقینی سے بڑبڑائی تھی۔ سفیر آپ کو نہیں چاہتا۔ آپ کو قربانی دینی ہوگی۔ آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ آپ باوقار ہیں۔ اگر یہاں نگین ہوتی تو قربان نہیں دیتی۔ وہاز جیسا چوڑا قد قربان نہیں دیتا۔ نگین باوقار بنتی، وہاز جلیل ہوتا۔ آپ کو مہر اور وہاز سویں کو ثابت کرنا ہوگا کہ آپ نگین سلطان کی بیٹی ہے، اسی کی طرح باوقار، اسی کی طرح عظیم۔ اس کا لہجہ سرد ٹھنڈا تھا، بے حد سرد۔ اس سے مجھے کیا ملے گا ابا؟ اس کی آواز روندھی ہوئی تھی۔ میری محبت آپ کو نہیں مل سکتی، کیونکہ یہ آپ کا وقت ہے۔ آپ کو میرے دن کے چند گھنٹے مل سکتے ہیں۔ ہم صبح اور شام کی چائے ساتھ پی سکتے ہیں۔ ہم ساتھ واک کر سکتے ہیں۔ میں آپ کی بنائی چائے پی سکتا ہوں، آپ کا لایا کھانا کھا سکتا ہوں، آپ کے ہاتھ سے دوائی لے سکتا ہوں، آپ کے مخاطب کرنے پر نرمی سے جواب دے سکتا ہوں، آپ کو تم بلا سکتا ہوں۔ بولو، آپ کو منظور ہے؟ آپ چاہتے ہیں کہ مجھے دل دے دے، لیکن اس میں خون کی فراہمی روک دے اور میں پھر بھی زندہ رہوں۔ خون کے بغیر دل 5 سیکنڈ کے بعد بند ہو جائے گا ابا، لیکن میں کوشش کروں گی کہ اس کو بند نہ ہونے دوں۔ آپ چاہتے ہیں کہ ایک نیا پودا لگایا جائے اور اس کو پانی نہ دیا جائے۔ ابا، وہ جل جائے گا، لیکن مجھے آپ کے چند گھنٹے چاہیے ابا۔ میں چانس نہیں چھوڑ سکتی، چاہے آپ میرا دل کیوں نہ بند کر دیں۔ ہاتھ پوری طرح جلنے لگا تھا۔ اس میں ایسی تکلیف اٹھی تھی کہ الامان۔ مطلب، آپ راضی ہیں؟ نہیں، بول دو، منع کر دو۔ سفیر، زیادہ ضروری ہے، اس پر آپ مت کرو۔ تم اس کو نہیں چھوڑ سکتی۔ اس کو چھوڑنا تمہیں مار دے گا۔ اس کے دماغ نے بے شمار دلیلیں دی تھی، لیکن اس نے اسکول کی نہیں سنی تھی۔ کیا میرے پاس کوئی اور آپشن ہے؟ وہ زخمی مسکراہٹ کے ساتھ بولی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر جائے۔ میں آج رات آپ کو ایک بار پھر بلاؤں گا۔ اب آپ جا سکتی ہیں۔ انہوں نے ایک بار بھی اس کی طرف مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ اور چائے؟ میں وہاز کی بیٹی کے ساتھ چائے کا ایک کپ بھی نہیں پی سکتا۔ جاؤ، میں ثابت کر دو کہ تم نگین سلطان کی بیٹی ہو، تب چاہے زہر لے آنا، یوسف سلطان پی لے گا۔ یہ بے بسی سے لب کاٹتی ہوئی اٹھی تھی۔ اس نے اپنے جیون کی پونجی کا سودا کیا تھا، وہ بھی صرف کسی کے چند گھنٹوں کے لیے۔ یہ مہر میں کیا کیا کرواتی ہے؟ میں کیا کرتی حسن؟ میرے پاس کوئی وکلپ نہیں تھا۔ ہم دونوں رات کے اندھیرے میں چھت پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے۔ مہر کے چہرے پر چاند کی روشنی پڑ رہی تھی، سفید مقدس روشنی۔ میں تھکی ہوئی تھی، اس کی نفرت سہتے سہتے۔ کوئی راستہ نہیں تھا، کوئی جعفران نہیں تھا میرے پاس۔ سفیر کو اگر حاصل کر بھی لیتی تو خوشی نہیں ملتی۔ مجھے تو سفیر کو بھی اس لیے پانا چاہتی تھی تاکہ مجھے ابا کی محبت مل جائے۔ نگین کی بیٹی کو وہ مقام نہ ملے، وہ شاید سفیر کی بیوی کو مل جائے۔ لیکن دیکھو نا حسن، میرے ہاتھ سے سب کچھ نکل گیا، ریت کی طرح۔ میں کچھ نہیں کر سکی۔ میرے بس میں جو تھا میں نے کیا حسن، مجھ سے یہی ہو سکتا تھا۔ حسن چپ چاپ اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اس کے بڑے اس حد تک جا سکتے ہیں، اس نے نہیں سوچا تھا۔ اس رات وہ مہر کے ایسے راز کا امین بنا تھا جسے اسے قیامت تک نہیں کھولنا تھا۔ بھجو، آپ نے جو بھی کیا ہے، صحیح یا غلط، میں نہیں جانتا، لیکن آپ کو جب کبھی ضرورت پڑے، میں آپ کے لیے موجود رہوں گا، ہر جگہ، ہر وقت۔ مجھے نہیں پتا میں صحیح ہوں یا غلط، لیکن میرے حساب سے محبت سودے بازیوں سے نہیں ملتی، وہ آپ کا وقت ہوتی ہے۔ مل گئی تو مل گئی، اور نہیں ملی تو آپ چاہے ایڑیاں رگڑے یا پھانسی کے پھندے پر چڑھ جائیں، یہ آپ کو نہیں ملے گی۔ اس وقت وہ مہر کو کوئی 16 سال کا بچہ نہیں لگا تھا، وہ بالکل میرا سلطان لگا تھا۔ مہر نے سر جھٹک دیا تھا۔ یہ ٹینیجر کیا سمجھیں گے ہمارے لوگ؟ حسن اٹھ کھڑا ہوا تھا، وہ بھی اس کے ساتھ اٹھی تھی۔ اس کا دل ہلکا ہو چکا تھا۔ اس نے کسی عام ٹینیجر کو اپنا رازدار نہیں بنایا تھا، وہ میرا سلطان کا بیٹا تھا۔
مر جائے گا لیکن قسم نہیں توڑے گا۔ وہ رات گرم اور امس بھری تھی۔ ہارون شاہد سلطان منزل کے آ کر سیدھا اپنے کمرے میں گیا تھا اور ابھی تک باہر نہیں آیا تھا۔ 9 بجنے والے تھے جب نوال اس کے کمرے میں آ کر دروازہ کھٹکھٹا کر اندر داخل ہوئی۔ وہ شاید فریش ہو رہا تھا۔ باتھ روم سے پانی گرنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ باہر نکلا تو گھٹنوں سے ذرا نیچے تک آتے باتھ روم میں تھا۔ نوال کو دیکھ کر شرمندہ ہوا اور واپس ڈریسنگ روم میں گھس گیا۔ جب باہر آیا تو بھری براؤن شرٹ اور پینٹ پہن رکھی تھی۔ بال ابھی بھی گلے ہوئے تھے اور آنکھیں سرخ تھی۔ آج پھر سارا دن اس خود غرض لڑکی کی وجہ سے پریشان ہو رہے ہونا۔ سنا ہے سگائی کروا لی ہے۔ ہم لوگوں کو بتانا تو دور، بھنک تک نہیں لگنے دی۔ واہ زبردست! وہ سخت غصے میں تھی۔ مما یہ سب بہت اچانک ہوا ہے اور نے پھپھو جان آپ کو ضرور بلاتی۔ وہ آپ نے بال بناتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ہاں جیسے میں جانتی نہیں تمہاری پھپھو جان کو، اور تم کس خوشی میں بن بلائے باراتی بن کر کھڑے ہو گئے تھے وہاں۔ مجھے وہاں رہنے کا کوئی شوق نہیں تھا، بس ایک اتفاق تھا۔ مجھے تو یہ تک نہیں پتا تھا کہ وہاں اس کی رسم ہوگی، ورنہ میں وہاں کبھی نہیں رکتا، واقعی نہیں رکتا۔ ہارون میرے بیٹے کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ خود کو کیوں اذیت دیتے ہو؟ تم نہیں بھول سکو گے اس کو، ساری زندگی اسی اذیت میں رہو گی کہ اس کو اپنا کیوں نہیں بنا لیا۔ ذرا سی زور زبردستی سے اگر وہ تمہاری بن سکتی ہے تو اس میں کیا قباحت ہے؟ ویسے بھی شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس نے خاموشی سے ساری بات سنی تھی اور پھر ان کے پاس بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اچھا کیا چاہتی ہیں آپ؟ اس کو کڈنیپ کر لوں؟ وہ تو تحمیل سے پوچھ رہا تھا۔ زبردستی نکاح کروں؟ بلکہ گن پوائنٹ پر نکاح کرتا ہوں، لیکن یہ طریقہ کام نہیں کرے گا مما، کیونکہ وہ مر جائے گی لیکن قبول ہے نہیں بولے گی۔ پھر کیا کروں؟ اس نے سوچنے کی اداکاری کی تھی۔ معراج انکل کے اوپر گن رکھ لوں یا پھر حسن؟ اگر وہ بھی نہیں تو پھپھو جان وہ تو ہے نا، یا پھر پھپھا وہ بھی تو اس کے ماموں ہیں۔ ہارون بکواس مت کرو مما، وہ مر جائے گی لیکن ایسی شادی قبول نہیں کرے گی۔ میں چاہے اس کو اغوا کروں یا زبردستی کروں یا کچھ اور، وہ ساری زندگی مجھ سے نفرت کرے گی۔ معافی تو دور، وہ میری شکل بھی نہیں دیکھے گی۔ وہ آج کی لڑکی ہے مما، وہ اپنی عزت اور نفس کو محبت پر ترجیح دے گی۔ وہ حالے ہے، وہ عزت کی موت پسند کرے گی، ذلت کی زندگی نہیں۔ میں ساری زندگی اس گلٹ میں نہیں گزار سکتا کہ میں نے جس سے محبت کی اس سے زبردستی کی۔ میں ایسی محبت ہی نہیں مانتا۔ اور اس کو گھر سے اٹھا لینا، زبردستی نکاح، اس کی عزت کی دھجیاں اڑانا، اس کو سارے جہاں میں رسوا کرنا، اس کی اپنی نظروں میں اسی کو عزت نہ رہنے دینا۔ اگر یہی محبت ہے تو میں نہیں کرتا محبت، میں دستبرداری دیتا ہوں محبت سے۔ وہ حال سلطان ہے مما، وہ زبردستی کا دیا ہوا جوڑا نہیں پہنتی۔ شادی تو پھر دور کی بات ہے۔ میں ساری زندگی اس دکھ کے ساتھ رہ سکتا ہوں کہ وہ مجھے نہیں مل سکی، لیکن یہ اذیت کہ وہ مجھ سے نفرت کرے، یہ میں نہیں جھیل پاؤں گا۔ ہزاروں لوگ ہیں اس دنیا میں جن کو ان کی محبت نہیں ملی، ایک میں بھی صحیح، لیکن ذلت میں ملی توجہ، بھیک میں ملی محبت، یہ میں نہیں کر لے سکتا۔ وہ مجھے نہیں ملی، یہ دکھ روز مجھے اندر سے کھا رہا ہے، لیکن میں خود کو بے توقیر نہیں کروں گا۔ اس کا نام سفیر کے ساتھ سن کر مجھے لگتا ہے جیسے کسی نے میرے منہ پر تیزاب پھینک دیا ہو، لیکن اس کو خوش دیکھ کر میں خوش ہو جاتا ہوں۔ میں اس کی خوشی چاہتا ہوں، چاہے وہ سفیر ہو یا کوئی اور۔ ایک بات اور، اگر میں اس کی خوشی نہیں چاہتا تو مجھے کوئی حق نہیں کہ میں اس سے محبت کے دعوے کروں۔ محبت چھیننے کا نام نہیں ہے، یہ تو کچھ دینے کا نام ہے۔ میں خود کو اس پر وار دیا ہے مما، اس کی خوشی کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں میں۔ آپ پلیز میرا حوصلہ بڑھا نہیں سکتی تو میری محبت کی انسلٹ بھی نہ کیا کرے۔ بچپن سے لے کر آج تک ہم دونوں ساتھ تھے، اگر آج تک اس کو مجھ سے محبت نہیں ہوئی تو آگے جا کر بھی نہیں ہوگی۔ وہ نرمی سے کہہ کر اٹھا تھا۔ تمہیں کیا ہوا ایسے؟ وہ نم آنکھوں سے بولی تھی۔ پاپا پر گیا ہوں نا، اس لیے۔ ویسے آپ نے پاپا کو اغوا کر کے تو ان سے شادی نہیں کی تھی نا؟ دفع ہو جاؤ بدتمیز۔ وہ روتے روتے ہنس پڑی تھی۔ وہ بھی ان کو دیکھ کر مسکرایا تھا۔ یہ ایک چھوٹے سے ڈھابے کا منظر تھا۔ کچھ لوگ خوش گپیوں میں مصروف تھے تو کچھ کھانا کھا رہے تھے۔ ہر طرف لکڑی کی چارپائیوں کے درمیان ایک بڑی سی گول میز حائل تھی۔ جن کی فیملی زیادہ ہوتی وہ 2 میز کے ساتھ جوڑ دیتے۔
اور کرسیاں لگا کر بیٹھ جاتے، لیکن یہاں ایک ایسی میز بھی تھی جہاں صرف 2 لوگ ہی بیٹھے تھے، ایک سیاہ دوپٹے والی نفیسہ حیات اور ان کے سامنے ان کے کزن اور 2 وقت شریک حیات پارٹنر رحمان۔ وہ دونوں کھانا نہیں کھا رہے تھے، ان کے پاس کھانے سے زیادہ بڑے مسئلے تھے۔ خدا کی قسم فیصے، مجھے کچھ نہیں پتا تھا اس بارے میں، تم مجھ پر یقین کرو، تیرا بھائی زہر کھا لے گا لیکن کسی کا خون نہیں بیچے گا۔ وہ درمیانی عمر کے تھے، نقوش کافی حد تک نفیسہ سے ملتے تھے، خاص طور پر آنکھیں۔ میں جانتی ہوں کچھ نہیں پتا، آپ اس معاملے سے لا علم ہے بھائی۔ وہ تھکی تھکی سی تھی۔ یقین کر نفیسہ، جب سے مجھے یہ سب کو پتہ چلا ہے نا، دل نہیں چاہتا کہ اس کی شکل بھی دیکھوں، میں اس کو طلاق ہی دیتا، لیکن کیا کروں، وہ میرے بچوں کی ماں ہے، بچے برباد ہو جائیں گے۔ حیا نے آ کر اس دکان سے گھر چلتا ہے، وہ تو نے ڈال کر دی، جس گھر میں رہتے ہیں وہ تو نے دیا، ارے بچوں کی فیس تک تو بھرتی رہی ہے اب تک، اور اس کی آنکھوں کی شرم مر گئی۔ اماں کہتی تھی یہ کم نسلی ہے، اس کو بیاہ کر مت لائیے، اپنی نسل دکھا دے گی۔ اس نے مجھ پر تو بھوت سوار تھا محبت کا، وہ تو جیسے بے بس تھے، اس کو خود پر غصہ تھا۔ چھوڑو بھائی، کچھ اور بات کرو، میں اس کی برائی نہیں سن سکتی۔ ایک وقت میں وہ میری دوست رہی ہے، ان کا لہجہ سادہ تھا۔ اچھا یہ تو بتا تجھے یہ سب پتا کیسے لگا؟ جب میں امریکہ سے آئی، اس کو اگلے ہی دن مجھے جیری کی حقیقت پتہ چل گئی تھی، کیونکہ جو کچھ ہوا وہ کسی گھر والے کے شامل ہوئے بغیر ممکن نہیں ہے۔ کوئی اتنا دلیر نہیں تھا کہ نفیسہ کے گھر میں گھس کر اس کے بیٹے کو ڈرگس دے دے۔ میں بیکری جا رہی ہوں، یہ بات بس جیری کو بتائی تھی، اور انہوں نے اس روز میرا تعاقب پیچھا نہیں کیا تھا۔ وہ سب جیری کی انفارمیشن تھی۔ خیر کڑیاں ملتی گئی اور جو صورت سامنے آئی وہ آپ کی بیوی تھی۔ پھر تو نے اتنا انتظار کیوں کیا؟ اسی دن کیوں سب کچھ نہیں بتا دیا ہمیں؟ ایک چیز جو مجھے شک میں ڈال رہی تھی کہ جیری کیوں چاہتی ہے میں امریکہ جاؤں، بس یہ پہلی مجھ سے حل نہیں ہو رہا تھا، اور آخرکار میں یہ بھی جان لیا۔ ان کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ جیری جانتی تھی کہ وہ میرے سامنے رقم خرچ نہیں کر سکتی، وہ میری نظروں میں آ جائے گی، میں اس کے لفظ پکڑ لوں گی، اس کے چالیں پلٹ دوں گی۔ تبھی وہ چاہتی تھی کہ میں چلی جاؤں۔ پتہ ہے بھائی، وہ کہتی تھی اس نے میرا کوئی نقصان نہیں کیا ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں اس نے میرا کتنا نقصان کیا ہے۔ ان کی آنکھوں میں کرچیاں سی بھرنے لگی تھی۔ وہ میز پر آگے کو جھکتے ہوئے سرگوشی نما آواز میں کہہ رہی تھی، اس کی وجہ سے میرا بھروسہ کرنے کی بھاونا ہی مر گئی ہے، مجھے لوگوں سے خوف آنے لگا ہے، میں اب کافی عرصے تک کوئی دوست نہیں بنا پاؤں گی، بلکہ شاید ساری زندگی میں دوست کے بغیر رہوں گی۔ میں کسی سے راز نہیں کہہ سکوں گی، اور اگر کہوں گی تو ساری رات اور دن اس خوف میں رہوں گی کہ کہیں وہ میرا راز اجاگر نہ کر دے، کہیں وہ بھی مجھے دھوکہ نہ دے دے۔ میں بہت ڈسٹرب سی تھی، میں سو نہیں پاتی ہوں، میرا دل بہت دکھا ہوا ہے۔ اگر ساری دنیا آپ کے ساتھ دھوکہ کرے، دغا دے، آپ کے پیٹ میں خنجر گھونپے، یہاں تک کہ آپ کی فیملی، آپ کا خاندان بھی اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے، یا آپ کا محبوب آپ سے بے وفائی کر دے، چاہے آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے، تو آپ کے پاس ایک ایسا شخص ہوتا ہے جس کو آپ سب بتا سکے، جس سے بلا جھجک سب کہہ سکے، اور وہ ہوتا ہے آپ کا دوست۔ میں اب سوچ رہی ہوں، آپ کا دوست ہی آپ سے دغا کرے، آپ کو دھوکہ دے، تو آپ کس سے جا کر کہیں گے بھائی؟ آپ بتائیں، میں کس کے پاس جاؤں؟ ان کی آنکھوں میں پیڑا تھی۔ رحمان کو اپنا دل کٹا محسوس ہوا تھا۔ سے تو غم نہ کر، اللہ ہے نا، وہ تیرے مجرموں کو ایسے نہیں چھوڑے گا، تو اللہ کی بڑی لاڈلی ہے، اس کا تجھ پر خاص کرم ہے، تو نے اس کا کلام پڑھا ہے اور پڑھایا ہے، تجھے پتہ ہے اللہ کو تجھ سے کتنی محبت ہے، کہ جو کوئی بھی تجھے دھوکہ دیتا ہے یا دینے لگتا ہے، وہ اس کا چہرہ تیرے سامنے لے آتا ہے، وہ تجھے کبھی مکمل دھوکہ کھانے نہیں دیتا، وہ تیرے اوپر لوگوں کی حقیقتیں بڑی جلدی کھول دیتا ہے، اور جس نے تیرے ساتھ برا کیا ہوتا ہے، اس کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہی ہے۔ کہ خدا کی پناہ، تجھے یاد ہے جب تو نے وکالت کا پر ایگزام دیا تھا، وہ جیسے یاد دلا رہے تھے، ان کی آنکھیں چمک رہی تھی، تب اس ہال کی سپرنٹینڈنٹ نے آدھے میں پرچہ چھین لیا تھا، کیونکہ اس کو پتہ چل گیا تھا کہ تو نے اپنی خاندان کی کسی لڑکی کو نقل کرواتے دیکھ لیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے خلاف کچھ کرتی، اس نے بازی پلٹ دی، لیکن پھر جب نتیجہ نکلا
تو پاس ہو گئی تھی، تیرا تو آدھا پرچہ ہوا تھا، لیکن اس سپرنٹینڈنٹ کی لڑکی کا پورا پرچہ دے کر بھی فیل ہو گئی تھی، اور پھر اگلے کوئی سال جب بھی اس نے پرچہ دیا فیل ہی ہوئی، یہ کبھی پاس نہیں ہو سکی۔ ویسے تیرے ساتھ نا انصافی ان کو مہنگی پڑ گئی۔ نفیسہ ایک ٹک ان کو بولتے ہوئے سن رہی تھی، ان کی آنکھوں میں کسی قسم کے کوئی بھاؤ نہیں تھا۔ اور وہ فرقان پہ تمہارا بچپن کا منگیتر یاد ہے؟ اس نے بھرے محلے میں یہ الزام لگایا تھا کہ تو وکالت پڑھنے نہیں گئی بلکہ آوارہ گردیاں کرنے جاتی ہے باہر، اور کئی بار اس نے خود تجھے لڑکوں کے ساتھ ہوٹلوں میں دیکھا ہے، یاد ہے؟ اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ اس کی بہن کی شادی کے عین نکاح کے وقت ٹوٹ گئی، اس کا باپ اسی رات صدمے سے مر گیا، ماں پاگل ہو گئی، اور اس کے ہونے والی بیوی مایوں کی رات بھاگ گئی۔ وہ آج تک کنوارا ہے، کسی نے اسے اپنی لڑکی نہیں دی۔ اس نے تیرے کردار پر کاشی کی تھی، اللہ نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ دوستو، کہانی اچھی لگے تو پلیز لائک، کامنٹ، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولے۔ کل ملتے ہیں ایک نئے پارٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے بائے بائے۔